1 दिसंबर 1989 को सिर्फ 17 बच्चों के साथ एक टीचर के साथ हम स्कूल शुरू किए। आपको क्या लगता है क्या सिर्फ एजुकेशन के जरिए से ही सक्सेस मिलती है? जी यकीनन एजुकेशन के जरिए ही सक्सेस मुमकिन होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी शाइन स्टार्ट करने के बाद? इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे पहुंचा और तीसरे चौथे दिन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब वहाँ पे पहुंचे। क्या आपको लगता था कि इस लेवल तक आ पाएंगे? मोमिन का कल आज से बेहतर हो। अभी आपको ऐसा ख्याल आया कि शाहीन को छोड़ दूं? लोग बताते थे कि ये तो लूट रहा है। इस इंस्टीट्यूट का नाम शाहीन ही क्यों पड़ा? और मोबाइल फोन एडिक्टेड हो गए हैं वो। आपको क्या लगता है क्या सिर्फ एजुकेशन के जरिए से ही सक्सेस मिलती है? और एक गुटके में एक छोटा सा चिपकली का बच्चा छोटा सा मिला था, तो उसको मैच बॉक्स में रख के स्टूडेंट्स को दिखाता था। और अकेले निहत्ता, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई साथ देने तैयार नहीं है। वो घर पे फोन आते थे धमकी के। कुछ नौजवान रास्ते में मिलके मुझे बता रहे थे, हदीर भाई आप स्कूल चले तो हम कुछ तो बोले क्या आपको, ये गुटके के बीच में क्यों आए। हमारी बहनें घरों के सामने मजबूर हो जाती, पूरी बेहयाई के साथ भीख मांगकर 300, 400, 500, 600 लोगों का खाने की वादा मांगकर पूरी बेगैरती के साथ तय करके आते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ बहुत ही अजीम तरीन शख्सियत मौजूद है जिन्हें सिर्फ बिदर या कर्नाटक या इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है, जिन्होंने एजुकेशन फील्ड में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आया। उस शख्सियत का नाम लेने से पहले मैं एक छोटा सा शेर अर्ज करना चाहूँगा। तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, फूलों को कभी अतर नहीं लगाया जाता। जी हाँ, मेरी मुराद है डॉक्टर अब्दुल खदीर सर। मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल सर। जी जी, अस्सलामुअलैकुम वबरकातुहू। तो सर, इस पॉडकास्ट के जरिए से शाहीन के स्ट्रगल फेस और आगे के फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि शाहीन से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? जी, शाहीन से पहले मैं ज़ाहिर है बीदर ही में पैदा हुआ। जी। वालिद मोहतरम बिजनेसमैन थे। बीदर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी बेकरी और सबसे बड़ा डेयरी फार्म हुआ करता था। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी स्कूल से नूर खां तालीम से पढ़ा। फिर अलमीन का हाई स्कूल नया शुरू हुआ था, उसका एडमिशन नंबर 2 फर्स्ट बैच का मेरा रहा। फिर बीबी कॉलेज से यूसी हुआ। फिर बेंगलोर के एक बहुत ही मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज, गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के वेरी फर्स्ट बैच का एडमिशन नंबर 1 मेरा था। फिर इंजीनियरिंग के बाद मैं कॉन्ट्रैक्टरशिप भी किया, एक स्कूल बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर मरुबनी कॉरपोरेशन जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक कोल्ड स्टोरेज बीदर में कोलार में बन रहा था, वहाँ पे उसमें साइट इंजीनियर था। तब तक कोई ऐसा ख्याल नहीं था कि मैं इंस्टीट्यूशन वगैरह शुरू करूँ। तब तक ऐसा कोई जहन में नहीं था। अलबत्ता हमारे बुजुर्गों को देखा था, डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब का स्ट्रगलिंग देखा था। 1975 से लेकर 85 के दौरान उनकी स्ट्रगलिंग, उनकी खिदमत देखा था। रामनगरम में ख्वाजा रामनगरम के अली जनाब मुनीर अहमद साहब को देखा था। तो उनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में जनरेशन के लिए बड़ा था, अहम था। तो उससे मुतासिर ज़रूर था, लेकिन कोई ऐसा स्कूल वगैरह शुरू करने का इरादा नहीं था। तो आप एक सिविल इंजीनियर थे और एक अच्छी खासी जॉब पर रहने के बावजूद आपको शाहीन स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से मिला सर? देखिए, घर का एक हादसा हुआ, मेरे छोटे भाई ड्रॉप आउट हो गए मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद। वो ये कि बीदर के स्कूल से मैं वाकिफ़ था, मैं मुतमईन नहीं था। बिजनेस फैमिली, सबसे छोटा लौड़ो प्यार वाला बेटा, स्कूल पे फोकस नहीं कर सक रहा था। तो मैं चाह रहा था कि उनको हैदराबाद के किसी रेजिडेंशियल स्कूल में एडमिशन कराऊं। पेरेंट्स मुतमईन नहीं थे, लेकिन बार बार इसरार पर वो तैयार हुए और मैं बच्चे का एडमिशन हैदराबाद में जामे दारुल हुदा में कराया, पहाड़ी शरीफ में। उस वक्त का बेहतरीन रेजिडेंशियल स्कूल था। वो बच्चा 3-4 दिन में वापस आ गया, वहाँ से भाग कर आ गया। तो मैं पूछा बच्चे से कि क्या बात है, क्यों आए। तो बता रहे कि पेट में दर्द है। मेरा छोटा भाई अब्दुल हन्नान सेठ। तो हम इलाज शुरू करें। बीदर के 2 मशहूर डॉक्टर थे, डॉक्टर कृष्णा मूर्ति, डॉक्टर सिद्धार्थी साहब, मेरे वालिद साहब के ख़ास दोस्तों में से थे। बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्ट थे उनके हमारे। तो वो 10-15 दिन इलाज करे
اور بچے سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، تم کو چھوڑ کے آنا ہے واپس، تو بتا ہوں، رہے ہیں کہ درد ہے ابھی. پیٹ میں پھر درد. حیدرآباد لے گئے. جی. حیدرآباد میں تقریباً 1.5 مہینہ علاج کرائے. وہاں پہ ایک مشہور ڈاکٹر تھے. وہ 1.5 مہینے کے علاج کے بعد بتائے کہ بچے کو کچھ نہیں ہے، یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ بولا. اور جب رات میں معلوم ہوا، یہ صبح میں پیرنٹس میرے واپس آئے 11 بجے. میں ٹھہرا ہوا ہوں گھر میں. سارے کے سارے مجھ کو بلیم کر رہے تھے کہ یہ سارے مسائل اور تکالیف جو ہے اس کی وجہ سے ہوئی. یہ زبردستی بچے کو لے آ کے شریک کرا اور یہ غیر ضروری ہم سب کو تکلیف ہوئی. تو اس لمحہ مجھے خیال آیا کہ ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں تو بچے کا یہ حال ہے. کئی لوگ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو ان جی. کے بچوں کا کیا ہوگا. کیوں نہ سب کے لیے کوئی حل نکالا جائے، جی. ایک جی. اسکول شروع کیا جائے. تو میں اپنے بھائی کو چھوڑا اور LKG سے کام شروع کیا. سال کے بالکل درمیان میں 1 دسمبر 1989 کو ہوں. صرف 17 بچوں کے ساتھ، جی. ایک ٹیچر کے ساتھ، ایسا کمرہ 10 فٹ بائی 18 فٹ کا کمرہ جس کی پلاسٹر اور فلورنگ نہیں تھی، جی. ہم اسکول شروع کرے تھے. تو سر جب آپ نے مطلب ایک اچھی خاصی جاب چھوڑ کر ایک چھوٹا سا ایک اسکول 17 بچوں کو لے کر جو اسٹارٹ کر رہے تھے، تو مطلب اس ٹائم فیملی کا ریئیکشن کیا تھا؟ جی سارے لوگ مایوس تھے. پیرنٹس مایوس تھے کہ یہ کیا ہو گیا. ہم انجینئر بنائے تھے. 2 صحباب مذاق کر رہے تھے، بلکہ بے تکلفی یہ تھی کہ یہ بول دیتے تھے سامنے جی ہاں. کہ اخروٹ کا جھاڑ لگا رہا. کوئی بولے پاگل ہو گیا ہے، کوئی بولے 4 دن کرے گا اور بند کر دے گا. اور انلاز بھی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا. بغیر کسی پلان کے اردو میڈیم LKG ان اے سنگل روم آل آف اے سڈن، بغیر کوئی جھنڈے گاڑے کرے کے. عام طور پہ اسکول شروع کریں تو پہلے جھنڈے گاڑتے ہیں. جی. تو بہرحال شروع کرے. الحمدللہ 17 بچوں سے آج ملک بھر میں ہمارے قریب 100 سینٹرس ہیں جی. اور 35,000 اسٹوڈنٹس کی خدمت کرنے کا موقع ماشاء مل اللہ، رہا ہے. تو فیملی کا سپورٹ تھا آپ کے ساتھ؟ نہیں، مایوسی تھی. پہلے 2-3 سال تک تو دباؤ بنا رہا کہ یہ چھوڑو، پیسے تھے انجینئر کام کرو. اور اسی دباؤ کی وجہ سے اسکول شروع کرنے کے 1.5 سال کے بعد میں ریاض چلا گیا. جی. وہاں پہ تھا. وہاں پر اتفاق ایسا ہوا کہ میں وہاں پہ پہنچا اور تیسرے چوتھے دن مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب وہاں پہ پہنچے. جی. کسی ہوٹل میں تھے. میں اپنے ساتھی انجینئر عارف الدین کے ساتھ پہنچا مولانا کے پاس ملنے. تو مولانا اس سے پہلے جانتے تھے، جی. ان سے کانٹیکٹ تھا. وہ بلکہ ہمارے اسکول کے سرپرستوں میں سے تھے. تو وہ مجھے سوال کرے کہ کیسا آنا ہوا. میں بتایا جاب کے لیے آیا ہوں. تو وہ سخت ناراض ہو گئے، شدید ناراضگی کا. اور یہ میں نے بتا دیے کہ آپ جیسے لوگوں کو تو اٹھا کے کھڑکی کے باہر پھینک دینا جی چاہتا ہے میرا، جی. غصے سے. اور میں بڑا پریشان تھا کہ مولانا اتنا ناراض کیوں ہیں. کچھ ہی لمحات کے بعد مولانا بولے کہ کیوں آئے، جی. کس طرح سے جاب کے حالت ہے. تو میں فوری مولانا سے میں پوچھے کہ وہاں اسکول کون چلا رہے ہیں. تو ہیں ہمارے دیگر لوگ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں. تو ان کا ایک سوال تھا کہ جس جذبے کے ساتھ آپ شروع کیے ہیں وہی خیال دوسروں کا ہونا ضروری نہیں ہے. جی. تو میں مولانا سے وعدہ کرا کہ جتنا جلد ہو سکے میں واپس چلا جاؤں گا. پھر اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ کچھ ایسے حالات بن گئے، موقع ملا مجھے. میں 93 کی شروعات میں واپس آ گیا یہاں پہ انڈیا میں، کسی کو اطلاع کرے بغیر. پھر اسکول پہ فوکس کرنا شروع کرا. الحمدللہ 1.5 سال کے اندر میں واپس آ گیا. اللہ کا فضل ہوا. جی. تو مطلب اسٹارٹنگ میں جب اسٹارٹ کرے مطلب سب جنے مطلب راضی کوئی نہیں تھا، مطلب کوئی ایسا تھا کہ مطلب ہاں آپ کر سکتے ہیں، ایسا کوئی تو موٹیویٹ کر رہا ہوگا مطلب؟ ایک شخصیت تھی جی. جو یعنی مجموعی طور پر یقیناً سب کی دلوں سے دعائیں نکل رہی تھی. ہمارے والد محترم بڑی فکر کرتے تھے. ماشاء اللہ. میرے سارے بھائی کچھ تو کچھ مصروف ہیں جی. اور یہ عبدالقدیر کا کیا ہوگا. جی. تو ہمارے جو بھی رشتہ دار گھر آتے تھے یا 2 صحباب ملتے تھے ہوں. تو والد صاحب بڑی فکر سے بولتے تھے عبدالقدیر کے لیے دعا کرو. اچھا. اور ان کو یہ بڑی فکر تھی میری جی. جی. کہ یہ کیا ہوگا. ایسا شروع کر دیا ہے. البتہ ایک ہمارے
नाना ससुर हैदराबाद के جی एतमादुल हक साहब वो भी इधर आए। उस वक्त हमारे पास सिर्फ 100 बच्चे थे سر और पहली किराए की बिल्डिंग 600 रुपये किराए की बिल्डिंग हम लिए थे। उस बिल्डिंग में विज़िट करे और मुझे थोड़ा सा इनकरेज करके, पहली शख्सियत थी वो جی जो ये बोले थे, मियाँ करो, अच्छा है, आप फ़िक्र से काम कर रहे हैं, جی आप इसमें लगे रहिए। جی तो पहली शख्सियत थी माशाल्लाह। वो भी एक स्कूल चलाते थे वहाँ पे, ماشاء اللہ अलहुदा के नाम से, جی शाली बंडा में, جی सॉरी ये तालाब पट्टी के पास, اچھا वहाँ पर स्कूल चलता था। तो वो जानते थे, جی बड़ी शख्सियत, रिटायर्ड ऑफिसर थे। तो ان کو آئیڈیا उनका تھا उनका इनकरेजमेंट पहली جی मर्तबा मुझे मिला था। تو پہلا سپورٹ ان کی سائڈ سے آپ کو رہا. مطلب اس انسٹیٹیوٹ کا نام شاہین ہی کیوں پڑا؟ دیکھیے میرے بھائی جو ہے، بڑے بھائی عبدالرزاق سیٹھ، جی ایسی گفتگو کے دوران کہیں ذکر کر رہے تھے، میرے اپنے دوست احباب اور ان کے دوست احباب ساتھ میں تھے، ہوں کہیں گھر کے قریب میں کہیں جا رہے تھے روڈ پر، تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ انڈیا میں سر سید احمد خان کے نام پہ ادارے ہیں، جی ڈاکٹر ذاکر حسین کے نام پہ ادارے ہیں، جی علامہ اقبال کے نام سے یہاں پر کوئی این جی اوز اور ادارے نہیں ہیں۔ جی تو ان کے یہ الفاظ سنتے ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہماری مینجمنٹ کا نام رہے گا، ہوں سوسائٹی کا نام رہے گا علامہ اقبال ایجوکیشن سوسائٹی، اور جی اسکول کا نام رہے گا شاہین۔ اچھا تو آن دی وے چلتے چلتے یہ خیال آیا، الحمدللہ یہ اوریجنل نام ہے، جی. تو خاندان میں کسی کا اسٹارٹنگ نام سے بھی، ہی معلوم تھا کہ مطلب اس لیول تک جانا ہے، شاہین کے جیسا اڑنا ہے، ایسا کچھ؟ شاید اللہ کو وہ وجہ، وہ نیت یہ ہی ہے جو شاید اس کے نتائج ہیں، جی کام بے کرنے شک کا موقع مل رہا ہے، ورنہ میرا یقینی احساس ہے، جی بلکہ میرے ساتھی اور شاہین کو ابتدا سے جاننے والے جو دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ طاقت تھی نہ صلاحیت تھی، جی ایک نیت تھی، ایک خواہش تھی، اللہ جو ہے کام لے رہا ہے، ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلچر، یہ مزاج، یہ سسٹم، یہ پیٹرن ملک بھر میں پھیل جائے۔ جی شاہین بیدر جیسے 500 ادارے انڈیا میں انشاء لوگ اللہ اسٹیبلش کر لیں تاکہ ملت کی ایک بڑی ضرورت پوری ہو اور دیش کی ترقی میں جی سب کا کنٹریبیوشن ہو۔ انشاء اللہ ہماری بھی دعا ہے سر. جب آپ اسٹارٹ کرے تھے شاہین 17 بچوں سے، تو کیا آپ کو لگتا تھا کہ اس لیول تک آپ آئیں گے؟ اس وقت بڑی سی بڑی خواہش جو ذہن میں تھی، 5-10 ہزار بچوں کی خدمت کا موقع مل جائے، جی تو خیالی بات تھی، اس کے لیے وقت لگا۔ جی آج الحمدللہ 35,000 بچوں کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جی جی. تو کیسا لگتا ہے سر ایک بار جب ہم جس چیز کو سوچتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے بعد کیسا لگتا ہے؟ بس اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جی اور یہ سب کچھ نہیں، خوب سے خوب تر کی کوششیں کرنا چاہیے۔ مومن کا کل آج سے بہتر ہو، بے شک بہتری کی فکر ہمیشہ فکر ہونا کرنا چاہیے، اور ہم کو، نسلوں کو، ملت کو دینے والا بننا ہے، بے شک دینے والا بننا ہے، اس کے لیے فکر کرنا ہے، ایکسپینشن کا کی خواہش رکھنا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جی ہم بچپن میں سنتے تھے، تھوڑا کرو اپنے لیے کرو، اچھا زیادہ کرو دوسروں کے لیے کرو، اچھا بات صحیح ہے بزرگوں کی، بے شک کیا برائی ہے، محنت کرو دوسروں کے لیے کرو، دوسروں کے لیے کرو سب کے لیے کام جاری رکھو۔ نہیں اب میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، اب مجھے آرام کرنا ہے، یہ تصور غلط ہے، جی یہ تصور غلط ہے۔ اللہ نے جب تک سمجھ بوجھ دیا ہے، ملت کے لیے، قوم کے لیے، انسانیت کے لیے ہوں فکر کرنا چاہیے، بے شک اور صحیح سیٹسفیکشن اسی میں ہے۔ جی جی فارغ رہ کر صرف گھر کی نگرانی کرتے بیٹھ گئے اور ہوں اپنی صلاحیتیں جو ہیں اس کا صحیح استعمال نہیں کرنا، یہ ناشکراپن ہے۔ جی اللہ نے جو صلاحیتیں دیا ہے، مواقع دیا ہے، وقت دیا ہے، محنت کرنا چاہیے. تو اس کا بہترین استعمال ہی حقیقی معنوں میں شکر گزاری ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے، جی تم شکر کرو میں زیادہ دوں گا، بے شک بے شک. تو یہ وعدہ ہے قرآن میں۔ تو اس طرف جو ہے کوشش کرنا چاہیے، محنتیں کرنا چاہیے، اور محنتیں بیکار نہیں جاتی۔ جب آپ نے شاہین کو اسٹارٹ کر دیا تو بہت سارے پرابلمس آئے ہوں گے، بہت سارے کئی بار مایوسی ہوئی ہوگی، تو کبھی ایسا لگا کہ مطلب کبھی ہم چھوٹا موٹا بزنس بھی اسٹارٹ کر لیتے ہیں، جب ہم لاس ہو یا پھر کچھ ہو تو ہمیں اس چیز کو چھوڑ دینے کا ایسا خیال آتا ہے، تو کیا کبھی آپ کو ایسا خیال آیا کہ
شاہین کو چھوڑ دوں، چھوڑ کر کچھ پھر سے جاب پر لگ جاؤں، ایسا کچھ؟ جی 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 جی، بہت ہی سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا. لوگ ہر چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جاتے تھے. جی 25 روپے فیس رکھا تھا میں، جی تو لوگ بتاتے تھے کہ یہ تو لوٹ رہا ہے، ہم، یہ پیسے والوں کا اسکول ہے، ناجائز ہے، اسلام خطرے میں ہے. بھائی میں اسکول میں فیس لے رہا ہوں، اسلام خطرے میں ہے کیونکہ انگلش میں جائز ہے فیس لینا. اس وقت بیدر کے اسکولس میں ایل کے جی کی فیس ہوتی تھی شاید 150-200 روپے ہوتی تھی، جی اور اردو میڈیم کی فیس 5 روپے ہوتی تھی. جی میں رکھا تھا 25 روپے، تو لوگ ناراض ہوتے تھے. جی لیکن وہ یہ بھی بولتے تھے کہ انگلش میڈیم میں جائز ہے، اردو میڈیم میں ناجائز ہے. جی یہاں تک انگلش گفتگو کو ہوتی. زیادہ تربیتی ہے. ہاں وہ انگلش میڈیم میں جائز ہے، ٹھیک ہے، اردو میڈیم میں ناجائز ہے. بہرحال وہ 2-4 سال کے بعد تھوڑا سا مزاج بنا. 10 سال کے بعد جب نتائج آنا شروع ہوئے جی تو پھر لوگ اس بات کو قبول کیے. پھر آج الحمدللہ بیدر کے سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں شاہین کے لیے، جی سپورٹ کرتے ہیں. بے شک بے شک، جو بہت ساری دعائیں ہیں شاہین کی. یقیناً اسی کا نتیجہ ہے. جی تو اس ٹائم پہ ہر کوئی تو انگلش کو زیادہ توجہ دیتا تھا، تو آپ نے اردو میڈیم سے کیوں اسٹارٹ کیا کالج؟ اس کا ریزن کیا؟ دیکھیے آج بھی میرا ماننا ہے بچے کی ابتدائی تعلیم مادری زبان میں ہونا چاہیے. جی نیو ایجوکیشن پالیسی بھی یہی بولتی ہے. جی بڑی کوششیں کیا میں، لیکن ماحول ساتھ نہیں دیا. ویسے اردو میڈیم آج بھی ہم چلاتے ہیں، جی لیکن پھر لوگوں کی خواہش، پھر ایل کے جی یو کے جی فرسٹ سیکنڈ تک انگلش میڈیم میں پڑھا دیے. ایک اچھے ماحول والی ادارے کی تلاش میں ہیں اور اردو میڈیم میں آنے تیار نہیں ہیں، تو ہم پھر انگلش میڈیم کا بھی شروعات کیے. اب دونوں میڈیم ہمارے پاس چلتے ہیں. اردو اور انگلش دونوں ساتھ میں دونوں چلتے میڈیم ہیں، ظاہر ہے دونوں الگ الگ کلاسز ہوتے ہیں، ہیں. جی الگ الگ پرمیشن ہے اس کا. جی لیکن بچے کی ابتدائی تعلیم اس کی اپنی مادری زبان میں ہو، یہ پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے. جی بہتر ہے کہ مادری زبان میں اس کی. تو ہر ایک انسان کو جو بھی وہ کام کرتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ ایک سیکھ ملتی ہے. تو شاہین کے اس سفر میں آپ کو سب سے بڑی سیکھ کیا ملی؟ دیکھیے یہ نسلوں میں جو تبدیلی آ رہی ہے، بچوں میں جو تبدیلی آ رہی ہے، کئی گھر بدل رہے ہیں، علاقے بدل رہے ہیں. جی ایک گھر میں ایک بچہ پڑھ لیا تو پورا گھر بدل جا رہا ہے. جی اور یہ اندازہ ہوا، احساس ہوا کہ ایک ایک ادارہ ایک ایک علاقے کی فضا کو بدل سکتا ہے، حالات کو بدل سکتا ہے. ہوں، ادارے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہوں گے. جی صرف مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے، کون سا کورس چل رہا ہے، کیا فیشن چل رہا ہے، جی کانوینٹ والے کیا کر رہے ہیں، انٹرنیشنل اسکول کیا کر رہے ہیں، ہم وہ کریں گے، یہ ذہن سے نکالتے ہوئے اسٹوڈنٹ کے حق میں کیا چیز بہتر ہے، کون سی چیزیں ہماری تہذیب میں اس کی اجازت ملتی ہے، جی تو کس طرح سے یہ بچے انسانیت کے لیے حقیقی معنوں میں دائی بنیں گے. جی یہ احساس کے ساتھ کام ہو تو یقیناً وہ خوشی ہوتی ہے، تبدیلی آ رہی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. جی اس سے ہم ہمت حاصل کرتے ہوئے پورے ملک بھر میں گھوم پھر کر بتا رہے ہیں کہ اداروں کے ذریعے اور تعلیم کے ذریعے ہمارے ملک کے حالات کو بدلا جا سکتا ہے اور ایک مثبت تبدیلی لائی جا سکتی تو آپ نے بتایا کہ تعلیم کے ذریعے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو کچھ لوگ تعلیم کے علاوہ ہٹ کر بھی بزنس کے تھرو جاتے ہیں، کچھ لوگ بزنس میں انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں ہوتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا صرف ایجوکیشن کے ذریعے سے ہی سکسیس ملتی ہے؟ جی یقیناً ایجوکیشن کے ذریعے ہی سکسیس ممکن ہو. تجارت میں، بزنس میں انٹرسٹ ہے تو ٹھیک ہے، آپ پہلے تعلیم یافتہ بن جائیے، ایڈمنسٹریشن سیکھیے، جی بزنس ایڈمنسٹریشن کے کورسز کیجیے، جی اس میں بیچلر اور ماسٹر ڈگری کیجیے، جی پھر بزنس کیجیے، جی بڑا فرق ہوگا. جی تو چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کے لیے بھی جو ہے، اگر تعلیم یافتہ شخص وہ جو کام کر رہا ہے اس میں اور ایک ان پڑھ
آدمی کے کاروبار کرنے میں. جی دیکھیے کاروبار کا اثر اس شخص کے اخلاق پر، کے کے خاندانی حالات پر، گھر کے حالات پر، اس کی سوچ پر، اس کے بیہیویئر پر بھی کا بھی اثر کاروبار پہ ہو. بے شک. تو ایک اچھے انسان بن جائیں، وہ اچھے انسان کا کاروبار کرنے کا اسٹائل الگ ہوگا. جی جی جو پڑھ ہوگا اور اس میں کچھ برائیاں ہو، اس کی فطرت میں جو ہے کوئی فطور ہو، جی اس کے کام کرنے کا انداز اور اس کا اثرات اس کے کاروبار پہ ہوں گے. جی تو تعلیم یافتہ شخص بہتر کاروبار کر سکتا ہے، جی اور ترین ایک اچھا بزنس مین، نیک بزنس مین کا شمار انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا، جی ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر وہ صحیح بزنس مین ہو. جی جی تو اس کا اجر غیر معمولی ہے. جیسا ایک بہترین مولم، جی ایک مولم کا پیشہ ایک نوبل پیشہ ہے، اسی طرح ایک اچھے بزنس مین، ایک نیک بزنس مین کا بھی جو ہے جو پیشہ ہے وہ یقیناً ایک نوبل پیشہ ہے. جی بے شک. مطلب ایجوکیشن کے ذریعے سے بزنس کریں گے تو اور زیادہ سکسیس حاصل ہوگی. لیکن کچھ لوگ ہیں جیسے کہ کچھ بچے ہیں چھوٹے سے، جیسے کہ آپ نے اپنے بھائی کی ایک مثال دی کہ وہ پیٹ میں درد کا بہانہ کر رہے تھے. تو ایسے بہت سارے بچے ہیں کہ جو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے کئی بچے گھر چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں کہ میرے کو پڑھنا نہیں ہوتا، کرنا نہیں ہوتا. ماں باپ ان کو فورسلی پڑھا رہے ہیں. تو ان پیرنٹس کے لیے اگر آپ ہوتے ان کی جگہ تو آپ کیسے مینیج کرتے بچوں کو؟ دیکھیے کوئی بچہ پڑھنا نہیں چاہتا، یہ بات غلط ہے. جی بچے کی اپنی خود کی تعلیمی کمزوری اس کو مجبور کر دیتی ہے تعلیم چھوڑنے کے لیے. میں یہ بات تقریباً 35 سال سے ذکر کرتا ہوں کہ جی غربت کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے، لیکن وہ 10-20%، 25% ہوتا ہے. جی لیکن سبجیکٹ کی کمزوری کی وجہ سے، جی سبجیکٹ کے سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہونے والوں کی تعداد 70-80% ہوتی ہے. جی تو بچہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، جی سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ نہیں پڑھتا. جی تو اس کی بیماری کو سمجھ کر، اس کی جی مجبوری، اس کا کہاں رکاوٹ ہے دیکھ کر اس کی جی ضرورت کو پورا کرے، جی اس میں انٹرسٹ پیدا کرے. انٹرسٹ کب ملے گا اس کو؟ جب جی اس کو سیکھنے کا عمل شروع ہو جائے گا. وہ جب جی سیکھنا شروع کر دے گا ہوں تب انٹرسٹ ہوگا. جی ہمارے سسٹم میں ٹیچر آ کے پڑھا دیتے ہیں اور بچہ جو ہے پروموٹ ہوتا چلا جاتا ہے. ہوں اور جب 9th میں جاتا ہے تو چیک کیجئے، ایسے ہزاروں اسکولس ہیں، لاکھوں اسکول ہیں جی جس میں 9 تک بچہ پہنچ رہا ہے اور وہ سیکنڈ اور تھرڈ کی میتھمیٹکس سے واقف نہیں ہے، سیکنڈ اینڈ تھرڈ کی لینگویجز میں لکھنے اور پڑھنے کے قابل نہیں. جی جی تو یہ سچویشن جب بچے کی ہوتی ہے تو وہ آگے محسوس کرتا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکوں گا، ہوں مجھے اب کچھ بھی نہیں مل رہا ہے اور آئندہ بھی کچھ نہیں ملے گا. تو وہ اپنے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے کھیل کود میں، باہر گھومنے پھرنے میں توجہ دینا شروع کرتا ہے اور ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. جی تو اس کی وہ کمزوری کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک بہترین فارمولہ نکالے ہیں. یہ ہماری 20-25 سال کے تجربے کی بنیاد پر، ہوں اور اس کا نام ہے AICU، اے آئی سی یو. اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ. جی تو یہ اے آئی سی یو کیا ہے؟ AICU جو ہے اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ، جی اس میں ہوتا ہم بچوں کی میتھمیٹکس اور لینگویجز ٹھیک کرتے ہیں. جی ایک ٹیچر اور 6 بچے ہوتے ہیں، اور ڈراپ آؤٹ ہے بچہ، کبھی اسکول نہیں گیا، جی یا مدرسہ ڈراپ آؤٹ ہے، اسکول ڈراپ آؤٹ ہے، جی یا مدرسہ پاس آؤٹ ہے. مدرسہ ڈراپ آؤٹ سے مراد حافظ ہے، جی جی عالمیت نہیں کرا، جی وہ ڈراپ آؤٹ ہو گیا. یا دنیاوی حفظ، تعلیم پہ ہاں زیادہ حفظ دھیان. کرتے کرتے چھوڑ دیا یا حفظ کر کے چھوڑ دیا جی تو ہم اس کو ڈراپ آؤٹ بولیں گے. عالمیت کیا ہے تو اس کو بولیں گے ہم پاس آؤٹ ہے، جی مدرسہ پاس آؤٹ ہے. تو مدرسہ ڈراپ آؤٹ، پاس آؤٹ، اور اسکول ڈراپ آؤٹ اور پاس آؤٹ جن کی بنیادیں بہت کمزور ہیں، ان کو ہم لے کر ان کی میتھمیٹکس اور لینگویجز پہلے امپروو کرتے ہیں جی AICU میں، اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ میں، جہاں پر ایک ٹیچر اور 6 بچے ہوتے ہیں. پورا ہر بیسک لیول سے. ہر بچے کو بالکل نمبر سے شروع کرتے ہیں، جی الفابیٹ سے شروع کرتے ہیں. 2.5-3 مہینے میں بچوں کو ہم الحمدللہ، ایسے بچے جو کبھی زندگی میں پین نہیں پکڑے ہیں، نو جی پرابلم، کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھے ہیں، ان کو جی لے کر 3 مہینے کے اندر اندر ان کی ایج کے حساب سے ان کو 9th کے قابل بنا کر 9th کی کلاس میں بٹھاتے ہیں،
یا ایج زیادہ ہے تو 10th کے قابل کر کے ان کو میتھمیٹکس اور لینگویجز میں 10th کے قابل کر کے 10th میں بٹھاتے ہیں. پھر ہوں، ماشاء اللہ وہ 1 سال کے اندر 10th پاس کر کے جی انٹرمیڈیٹ کر کے پی یو سی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر مکمل کر کے جی جی انڈیا بھر کے بڑے یونیورسٹیز میں، جی جامعہ ملیہ میں، ماشاء اللہ علی گڑھ میں اور بڑے یونیورسٹیز میں گریجویشن میں گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ لیتے ہوئے بھی بچے یہ آگے بڑھ رہے ہیں. جی یہ بچے سکسیس ہونا شروع ہو گئے اور ہمارے اپنے شعبے حفظ کے بھی بچے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سکسیس ہونا شروع ہو گئے. تو ماشاء ایک 17 سال پہلے 18 سال پہلے خیال آیا کہ ایک طرف حافظ بچے بھی سکسیزفل ہو رہے ہیں اور ایک طرف ڈراپ آؤٹ بچے بھی سکسیزفل ہو ماشاء رہے ہیں. اللہ تو کیوں نہ ہندوستان بھر کے سارے حفاظ کے لیے کچھ کیا جائے. تو ہم ایک پروگرام بنائیں حفظ القرآن پلس. جی ماشاء اللہ حفظ ماشاء القرآن اللہ پلس میں انڈیا بھر کے حافظوں کو اعلان کرے، ان کو لیے جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے ان کو اے آئی سی میں ان کو امپروو کرے، جی ان کو 10th کے قابل بنے، جی 10th 11th 12th کرائے. ماشاء اللہ ایسے بچے جو اس کو کبھی بنا اسکول نہیں گئے دیکھتے تھے. ہوئے بچوں کو پڑھائیں. ہاں بس ان کو ہم لیتے ہیں اے آئی سی میں، اس میں ہر عمر کے بچے ہوتے ہیں. جی جیسا آئی سی یو میں کوئی ڈیٹ ٹائم فکس نہیں ہوتا نا ایڈمیشن جی ہاسپٹل کے کہ فلاں دن آ جاؤ اور فرسٹ ویک میں منڈے کو آ جاؤ، جی 11 بجے آ جاؤ، کبھی بھی 24 آورس ہے. تو ہم بھی جی ہمارے اے آئی سی یو میں 365 دن ماشاء اللہ ایڈمیشن اوپن رکھتے ہیں اور سال کے وہاں پر کون سے بھی دن میں آنے پر کبھی بھی ایڈمیشن. لیتے ہیں. اور وہاں پہ کوئی فکس پیریڈ نہیں ہوتا، 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے. جی وہ جیسے جیسے امپروو ہوتا ہے ویسے پھر اس کو فوری کلاس میں جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیتے جی ہیں، ریگولر کلاس میں شفٹ کر دیتے ہیں. جی پھر وہ دوسرے بچوں کے ساتھ ایل کے جی سے پڑھے ہوئے بچوں کے ساتھ وہ مینیج کر لیتا ہے. تو یہ سسٹم چلتا ہے ماشاء اللہ. اور 365 دن ایڈمیشن ہوتے ہیں. اسکول ڈراپ آؤٹ ماں باپ مایوس ہو گئے ہیں جی اور موبائل فون ایڈکٹیڈ ہو گئے ہیں. وہ جی 12-15 گھنٹے موبائل پہ رہتے ہیں. ایسے بچوں کو بھی ہم الحمدللہ پڑھائی میں انٹرسٹ پیدا کر رہے ہیں وہ جی اے آئی سی کے ذریعے. پھر وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہترین اسٹوڈنٹ بن رہے ہیں. سالانہ ایسے 10-15 بچوں کو گورنمنٹ فری سیٹ مل رہی ہے. ماشاء اللہ اور ہر سال 500 سے 600 ڈراپ آؤٹ بچے آ کر اے آئی سی کے ذریعے ریگولر کلاسز کے قابل بن رہے ہیں. ماشاء ہم ملک بھر میں اے آئی سی کو شروع کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. فی الحال 170 مدارس میں ہمارا اے آئی سی اللہ کام کر ماشاء رہا اللہ ہے. اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم چلانے کا ایک منفرد ماشاء اللہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء گورنمنٹ آف کرناٹکا کی مدد سے جی فائنینشیل ہیلپ سے ماشاء اللہ وہ ایک ماڈل بنے گا. 4 مہینے ہو گئے کلاسز چل رہے ہیں، ماشاء اللہ 100 مدارس میں چل رہے ہیں. جی اور مدارس کے انتظامیہ منتظم حضرات بہت خوش ہیں، بڑی امیدیں وابستہ رکھے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ یہ پروجیکٹ اگر سکسیزفل ہو جائے جی تو پورے ملک کے مدارس کے لیے ایک ماڈل بنے گا، ماشاء ان اللہ کے لیے سپورٹ کا ذریعہ بنے ماشاء اللہ. شاید انہی لوگوں کی دعائیں ہیں جو شاہین یہاں تک آئی. گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک حافظ بچہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں تعلیم ایک ساتھ حاصل کر سکتا ہے؟ یہ تجربہ ہم ماشاء اللہ تقریباً 30 سال سے کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. دینی تعلیم اور عصری تعلیم ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جاری ہے. کیونکہ یہ آج کل یہ بہت ساری افواہ پھیل گئی ہے کہ مطلب اگر تو دین کر رہا ہے تو صرف دین کر، دنیا کر رہا ہے تو صرف دنیا کر. دونوں میں کریں گے تو دونوں کی نہیں رہو گے. یہ بات ویسے غلط ہے. جی دیکھیے کسی چیز کا بیلنس ہونا چاہیے، جی صحیح جو ہے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرنا ہے. ہمارے پاس 80-20 کا فارمولہ ہم چلاتے ہیں. جی ایل کے جی یو کے جی وغیرہ میں 80% عصری تعلیم جس کو بولتے ہیں جی ماڈرن ایجوکیشن، 20% دینی تعلیم ہے. جی ایل کے جی یو کے جی فرسٹ میں قاعدہ پڑھائے بچوں کو، ہم جی سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں ناظرہ پڑھائے، جی تھرڈ سے خواہش مند بچوں کو حفظ میں لیے. جی حفظ کے دوران 20% وقت میتھمیٹکس اور لینگویجز کے لیے دیے، جی 80% وقت حفظ کے لیے دیے. یہ بچے تھرڈ فورتھ ففتھ میں 3 سال میں ماشاء اللہ 2-3 دور کے ساتھ حفظ مکمل کرتے ہیں. ماشاء اللہ پھر واپس 6 میں جاتے ہیں. 10-15 دن ان کو اے آئی سی اسٹائل میں جی میتھمیٹکس لینگویجز مزید تھوڑا سا پڑھا کے، تھوڑا ٹیکنالوجی سائنس کی وغیرہ سکھا کے ان کو 6 میں ایڈمیشن دیتے ہیں. جی مہینے 2 مہینے میں وہ بچے دیگر اسٹوڈنٹ سے بہتر پرفارمنس دیتے ہیں. ماشاء وہ اللہ آگے بڑھ کر ماشاء اللہ سکسیزفل ہونا شروع ہوئے. ہمارے پہلے ہی بیچ میں اسٹوڈنٹ ایسے اسٹوڈنٹ حافظ اسٹوڈنٹ یعنی بی ایم سی بنگلور میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہوئے. ماشاء اللہ ویٹنری ڈاکٹرس ہیں،
پھر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، جی بزنس کورسز کر کے دنیا بھر میں پھیل گئے ہیں جی یہ حافظ سکسیس ہوئے. پھر ڈراپ آؤٹ ہم جیسا بتا رہا تھا جی وہ سکسیس ہوئے. اس سے متاثر ہو کر ہم حفظ القرآن پلس شروع کرے. جی پھر اب مدرسہ پلس چل رہا ہے. جی ایک بہت ہی خاص کورس مولانا ارشد مدنی صاحب کی خواہش پر ہم شروع کیے ہیں. جی یو پی میں ایک سینٹر چل رہا ہے جی مولانا کے فرزند اظہر مدنی صاحب کے گنگو شہر میں. جی ایسے بچے جو اسکول بھی نہیں گئے اور مدرسہ بھی نہیں گئے جی اور وہ گھوم پھر رہے ہیں، گھروں پہ بوجھ بننے کا اندیشہ ہے، تو ان کو لے کر ضروری دینی تعلیم کے ساتھ ان کو 10th پاس کرانے کا پروجیکٹ بنائے ہیں. ماشاء اس اللہ پروگرام کا نام رکھے ہیں دینیات پلس. ماشاء اللہ. دینیات پلس میں بچے کو ضروری دینی تعلیم دے رہے ہیں. یہ جی جو فرض ہے جی میں ذکر کر رہا ہوں، ماشاء اللہ ہمارے ملک میں ایک بڑی تعداد میں مدارس ہیں جی اور الحمدللہ حافظ بنا رہے ہیں. ہوں یہ فرض کفایہ ہے، کرانا فرض کفایہ ہے. عالم بنا رہے ہیں ماشاء اللہ، مزید ضرورت ہے، اچھے علماء کی ضرورت ہے، یہ بھی فرض کفایہ ہے. جی لیکن ایسے بچے جو دینی تعلیم سے واقف نہیں ہیں جی ان کو لا کر مدرسے میں ایک ڈپارٹمنٹ، ایک چھوٹا سا شعبہ بنا دیں، ضروری دینی تعلیم کا شعبہ بنا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ان کو 10th پاس کرا دیں. جی یہ ضروری دینی تعلیم فرض عین ہے. جی تو یہ فرض عین کے شعبے ملک بھر کے مدارس میں 25 بچوں کو، 30-40 بچوں کو ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ الگ سے بنا دیں اور ان کو یہ ضروری دینی تعلیم دے دیں اور ساتھ ہی ساتھ 10th بھی پڑھا دیں، جی تو ملک کے تقریباً 40% ڈراپ آؤٹس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ماشاء اللہ. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک سینٹر تو مولانا ارشد مدنی صاحب کی سرپرستی میں گنگو میں جاری ہے جی اور دوسرے سینٹر بننے کی امید ہے. کرنول میں ہم بات کیے ہیں، وہاں پہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا ماشاء اللہ دینیات پلس. انشاءاللہ ہزاروں ڈراپ آؤٹ بچوں کے لیے انشاء ایک اللہ. بہت ہی مفید پروجیکٹ رہے گا اور جی مدرسوں میں یہ خدمت ہو جائے. ماشاء مدرسے کے پاک و صاف ماحول میں، وہ بابرکت ماحول میں جہاں پہ امید ہے کہ عوامی تعاون بھی ملے گا، جی ایک اچھا ماحول بنے گا. یہ بچے کلچر، ایک ڈسپلن سیکھیں گے، ایک لائف جی اسٹائل ان کو ملے گا اور جی. یہ ملت کے لیے، انسانیت کے لیے کارآمد ہوں گے. تو سر آج کل ایک ایسا بھی نظام چل رہا ہے کہ مطلب صبح سے بچہ، مطلب پیرنٹس بچے کو اتنا فورس کر رہے ہیں پڑھائی کے لیے پڑھائی کے لیے پڑھائی کے لیے، صرف پڑھ 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 پڑھ، مطلب بچہ ایک فرسٹریٹڈ ہو جا رہا ہے جس کی وجہ سے کھیل رہا کود رہا نہیں، تو صحت خراب ہو رہی ہے. تو اس کے ریلیٹڈ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے تعلق سے میں بہت پہلے سے کوشش کیا ہوں. جی ایک جو کمزوری ہمارے پاس پورے ملک بھر میں عام ہو گئی ہے، اس کو ایک برائی، جی ایک ویکنس جس کو برا بھی نہیں مانا جا رہا جی بلکہ ایک لازمی جز بن گیا ہے تعلیم کا، اور وہ ہے ٹیوشن، جی ہاں ٹیوشن. پرائیویٹ ٹیوشن. عجیب بات ہے، آج سے تقریباً 60 سال پہلے، جی 60-65 سال پہلے پرائیویٹ ٹیوشن جاتا تھا وہ ایک معیوب بات تھی. جی وہ شرماتا تھا، اس کو لوگ برا محسوس کرتے تھے. جی لیکن اس کے بعد تقریباً 40 سال پہلے، 50 سال پہلے وہ عام ہونا شروع ہو گیا. اور اب افسوس کی بات ہے، تعجب ہوتا ہے، بچہ ایل کے جی سے ڈگری تک، گریجویشن پوسٹ گریجویشن تک بھی ٹیوشن جا رہا، جی ہاں جبکہ وہ ماں باپ بہترین اسکول کا سلیکشن کر رہے جی ہیں، ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشن، جی شہر کا سب سے مہنگا انسٹیٹیوشن. جی ایڈمیشن نہیں ہوتا، بڑی عاجزیوں کے بعد ایڈمیشن ملا تو گھر میں جشن منایا جاتا ہے. جی وہاں پہ بچے کو ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور پھر ٹیوشن بھی جاتے ہیں، ٹیوشن بھی بھیجتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ اسکول والوں کو اور یہ ٹیچرز کو برا کیوں نہیں لگ رہا میرے اسکول کے بچے ٹیوشن جا رہے ہیں؟ لیے ٹیوشن جی جائیں. یقیناً. میں ایک مثال دیتا ہوں. جی ایک فیملی ڈاکٹر ہے، ہوں میرے کوئی فیملی ڈاکٹر ہیں، جی میں ان کے پاس جا رہا ہوں، جا کے اپنا چیک اپ کرا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ بخار کل سے ہے، 8 دن سے ایسا ہے ویسا ہے، پورا چیک اپ کر رہے ہیں، پرسکرپشن میرے کو مل رہا ہے. اور میں میرے فیملی ڈاکٹر کو دکھانے کے فوری بعد وہاں سے نکل رہا ہوں، کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. جی اور یہ کام
ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہوں. جب کیا وہ ڈاکٹر کو اچھا لگے گا, فیملی ڈاکٹر کو برا لگے گا, بہت برا. تو ایسے ہی یہ ٹیچرس کو بھی برا لگنا چاہیے, اسکول کو بھی برا لگنا چاہیے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ٹیوشن جا رہے ہیں. جی تو یہ ٹیوشن ختم ہو جائے, بچوں کو خود سے پڑھنے کا ایک موقع ملنا چاہیے. جی کلاس میں بھی اوکے میڈم, یس میڈم, پھر ٹیوشن میں جا کر بھی یس میڈم, اوکے میڈم. کھیل کود تو جب ٹوٹلی میں پوچھ رہا ہوں ہمارے اے آئی سی یو میں بچوں کو کہ بھئی آپ انٹرنیشنل اسکول سے آئے ہوئے کتنے بچے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ. 2-4 بچے ہاتھ اٹھائے. تو میں ان سے پوچھا انٹرنیشنل اسکول تھا, ہاں انٹرنیشنل. آپ کے شہر کا سب سے مشہور تھا, بالکل شہر سے. آپ اسکول بھی جاتے تھے, ٹیوشن جاتے تھے, ہاں اسکول بھی جاتا تھا, ٹیوشن جاتا تھا. کون سی کلاس میں ہم یہاں پہ وہاں تک پڑھے تھے آپ؟ بولے 9th تک پڑھا تھا. جی میں دیکھ رہا ہوں اس کی بک, وہ بچہ 4th کے قابل نہیں, 4th کے بھی قابل نہیں. اب وہ بچے کو 9th تک لے کے گئے, اور وہ اسکول ریپیوٹیڈ اسکول ہے, شہر کا بڑا اسکول ہے. وہ 9th تک تو بچوں کو لے کے جاتا ہے, اور 9th کے بعد بچوں کو فیل کر کے نکال دیتا ہے. بعض انٹرنیشنل اسکول, ریپیوٹیڈ اسکول, پبلک اسکول 9th میں نکال دیتے ہیں. جی بعض لوگ وہ خود کا اپنا ایک ڈسٹ بن بنا لیے ہیں, ایک سیکشن سے نکال کے دوسرے سیکشن میں ڈال دیتے ہیں, جی اور وہاں پہ اتنا زیادہ نیگلیکٹ کرتے ہیں, جی ان کے رزلٹ کا کبھی تذکرہ نہیں کرتے, کبھی تذکرہ نہیں جی کرتے. ان کو بوجھ فیل کرتے ہیں, جی اور پھر ظاہر ہے اس میں سے اکثریت ناکارہ ہو جاتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ رویہ ختم ہو جائے, جی یہ رویہ ختم ہو جائے. اور جب آپ 9 تک لیے ہیں تو 10th بھی پڑھائیے. جی وہ فیل ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری قبول کیجیے. جی صرف 100% رزلٹ کی خاطر, یا ہمارا اسکول کا رزلٹ اچھا ہے اس کی خاطر سینکڑوں بچوں کی زندگی کے ساتھ کھیلنا یہ مناسب نہیں. اس پہ بھی ہم توجہ دے رہے ہیں. جی ہم کبھی یہ بچہ فیل ہوگا اس لیے نکالنے کا تصور بھی نہیں کرے, اور کمزور سے کمزور بچے کو ہم ڈائریکٹ 10th میں بھی لے کر اے آئی سو سے اس کو امپروو کرتے ہوئے جی ماشاء 10th کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں. ماشاء اللہ. بچے کو پتہ ہے کہ وہ پاس نہیں ہوگا, جی ماں باپ کو پتہ ہے وہ پاس نہیں ہوگا. مجھے بھی اندازہ ہے کہ اس کو میں پی یو سی میں ایڈمیشن لے رہا ہوں, وہ پاس نہیں ہوگا, اس کو بھی ہم ایڈمیشن لیے, ماشاء اور واقعی ایسا ہوا کہ وہ پاس نہیں ہوا, لیکن بعد میں سپلیمنٹری میں پھر پاس ہو گیا. ماشاء اللہ جاب بھی کر رہا ہے آج. ماشاء اللہ. تو صرف رزلٹ کو دکھانے کے لیے کسی بچے کے ساتھ ناانصافی کرنا, یہ یقیناً ایک غیر انسانی حرکت, جس جی پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے, اور جی یہ ٹیوشن کی بیماری ختم ہونا چاہیے. تک شاہین سے کتنے حافظ بنے ہیں سر؟ الحمدللہ 700 کے اوپر حافظ بنے ہیں, ماشاء اور اللہ. وہ سارے کے سارے ماشاء اللہ کسی نہ کسی پروفیشنل کورسز سے جڑے ہیں, ماشاء اللہ. خدمات دے رہے ہیں. شاید 50-60 ڈاکٹر بنے ہیں, جی ماشاء اللہ. انجینئرس ہیں, ویٹنری آفیسرس ہیں, ڈسٹرکٹ ماشاء آفیسرس ہیں. حافظ بھی بنے, ڈاکٹر بھی بنے. الحمدللہ یہ تو اب ماشاء اللہ پورے ملک کے حفاظ کے لیے ایک ہمت بن گئی. ماشاء اللہ ماشاء ان کے سامنے راستے کھل گئے ہیں, اور یہ ہمت کر رہے ہیں. صرف بیدر ہی میں نہیں بلکہ ایسے 25-50 ادارے انڈیا بھر میں کام کر رہے ہیں, ماشاء اور اللہ. کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آئندہ یہ اور بڑھیں گے, اور دینی اور سی تعلیم کا ایک حسین امتزاج جو 50-60 سال سے علماء کرام کی خواہش ہے, بڑے علماء جاننے والے علماء کرام کی خواہش ہے کہ دونوں کا ایک مکس اپ ہونا چاہیے. اور یقیناً تاریخ گواہ ہے, جب تک ایک چھت کے نیچے دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں ہوا کرتی تھی, جی وہ دور انسانی تاریخ کا سب سے سنہری دور ہوا کرتا, سب سے سنہری دور ہوا کرتا. جب سے ہم اس کو الگ کیے ہیں یقیناً نقصان میں آئے ہیں. اب پھر مزید دیر نہ ہو, پھر مزید دیر نہ ہو. اب ذہن بن رہا ہے, اب ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے. فکر مند حضرات, ہماری ذمہ دار علماء کرام دینی عصری تعلیم کے امتزاج کی سرپرستی کریں, رہنمائی کریں. اگر اب بھی غفلت ہو جائے تو پھر 10-20 سال ایسے ہی گزر جائیں گے. تو شاہین جب سے آپ نے اسٹارٹ کیا اب تک کی سب سے بڑی پرابلم آپ کو کب فیس کرنے کی ملی؟ سب سے بڑی پرابلم کیا تھی شاہین اسٹارٹ کرنے کے بعد؟ جو ابتدائی زمانہ پہلے 15 سال تو یقیناً بہت ٹف تھے, جی بڑی مخالفتیں, بلکہ کچھ واقعات ایسے ہیں, لوگ تو جو ہے موقع ڈھونڈتے رہتے تھے. وہ ہماری رزلٹ کے دن پروگریس رپورٹ لی جا کر اس میں الٹریشن کر کے جی لا کر بتا کر مجھ سے جھگڑا کرنے تیار ہوتے تھے, اور کھلی مخالفت کرنا, کمنٹس کرنا ایک عام جی سی بات تھی. اور اس کی ایک وجہ بھی یہ تھی, فطری بات ہے, ہوتا ہے ایسا, جہاں کہیں بھی
کوئی تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، جی مخالفتیں پیدا ہوتی ہیں، جی جیسا کہ ویری ایور دیر از اے چینج دیر از ریئیکشن فریکشن، جی جی فطری بات ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم ایک ٹرینڈ کے ساتھ نہیں چل رہے تھے، جی جو عام طور پہ ٹرینڈ تھا۔ ہوں، جس وقت میں اسکول شروع کرا تھا تو ایک ٹرینڈ تھا، اس وقت مسلمان اگر کوئی انسٹیٹیوشن شروع کر رہے ہیں تو وہ ایک سوسائٹی رجسٹر کر لیتے تھے، اور پرمیشن ملنا آسان تھا، پرمیشن لے لیتے تھے اور کچھ ٹیچرز کو لگا دیتے تھے، اور ہوں، پھر گرانٹ کا انتظار، جی گرانٹ ہو جائے تو جو بھی ٹیچر سے وصولی کرنا ہے کر لیتے تھے، پھر وہ ادارہ چلتا تھا۔ تو اس وقت مجھے احساس ہوا اسکول فار گرانٹ صحیح ہے یا گرانٹ فار اسکول صحیح؟ مجھے احساس ہوا کہ گرانٹ فار اسکول والا فارمولہ صحیح ہے، کھانے کے لیے جی رہے ہیں یا جینے کے لیے کھا رہے ہیں، ایسے ہی فرق ہے۔ تو میں پہلے ہی دن اعلان کر دیا کہ ہم گرانٹ کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے، جی گرانٹ ہو جائے تو وہ آپ کا حق ہے ملے گا، اور ہم ڈے ون سے سیلری دینا شروع کر دیے ٹیچر کو۔ یہ بات بیدر میں پسند نہیں کی گئی، خاص طور پر تعلیمی میدان میں مصروف لوگ، ایجوکیشنسٹ، مینجمنٹ کے ذمہ دار، سوسائٹی کے ذمہ داروں کو پسند نہیں آئی۔ ان کی ابتدا میں ان سے مخالفت شروع ہوئی، اور پھر یہ مخالفت کا سلسلہ 10-12 چلتا سال تک چلتا رہا۔ لیکن اللہ کا فضل یہ ہوا کہ کبھی کسی مخالفت سے میں مایوس نہیں ہوا، بلکہ ایک مدد ملی، ایک ہمت، ایک ضد کہ بس اس کو فیس کرنا ہے، اور وہ چیز کام میں آ گئی۔ اتنا کانفیڈنٹ آیا کہاں سے سر؟ مطلب کہ ہر دیکھیے، کوئی مایوس ہوتا ہے تو نہیں، نیت بالکل کلیئر تھی، جی ٹارگٹ کلیئر تھا، اور مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا یہ سارے سفر میں مجھے کیا ملے گا اور میرا کیا ہو، الحمدللہ خیال نہیں آیا۔ اور وہ جو وجہ تھی اسکول شروع کرنے کی، جی وہ ہمیشہ پیش نظر رہی۔ الحمدللہ آزمائش کے وقت تھا، آزمائشیں آتی رہیں گی، بس اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ آزمائش میں نہ ڈال، آسانی فرما، اور یہ آمین خیر سی آمین۔ کوششوں کو قبول فرما۔ اسٹوڈنٹ کی کچھ فنی اسٹوری وغیرہ کچھ ایسے جو آپ بھلا نہیں سکتے کبھی؟ بہت سارے ہیں، جی وہ دیوار کود کے بھاگنا، جی اور چھت پہ جا کے رسک لے کر بازو گھر میں جھانکنا، اور ہالیڈیز میں جی گرما میں بچہ نہیں آیا تو میں اسکوٹر پہ گھر پہ پہنچ جاتا تھا، بچے کے گھر گھر پہ پہنچ جاتا تو گھر سے وہ نکل کے بھاگنا، اور میرا اس کے پیچھے پیچھے اسکوٹر پہ جانا، پکڑ کے گاڑی میں بٹھا کے لے کے آنا، اور پھر آج ماشاءاللہ وہ بچہ جی لندن میں جاب کر رہا ہے، ماشاء اللہ بہترین اسٹرکچرل انجینئر، اور وہ ماں باپ کا ناراض ہونا، وہی بچی نہیں آئی تو گھر پہنچ جائے، کیوں نہیں آئی؟ معلوم ہوا رکشا نہیں آیا، جی ٹھہرو ابھی رکشا لے کے آ رہا ہوں، رکشا والے کو لے کے آیا، بتایا تو تھوڑی دیر ناراض ہو گئے، کیا ہے بولے کبھی ایک آدھا دن چھٹی تو کرنا چاہیے نا۔ وہ ابتدا کی کچھ چیزیں یاد رہ گئی، وہ زمانے میں تھوڑا بچوں کو ماحول بنانے کے لیے تھوڑا کبھی کبھار سزا بھی دیتا تھا، اور آج بچے وہ ملتے ہیں تو جی بولتے ہیں سر وہ جو سزا دیتے تھے آپ، جی اس کا نتیجہ ہے ماشاءاللہ جی آج میں اپنے خاندان کو سنبھال رہا ہوں، جی جی اور آج میں فلاں کام کر رہا ہوں، اتنے لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہوں، میرے ماشاء انڈر اللہ میں اتنے لوگ جاب کر رہے ہیں، میری ماشاء اپنی کمپنی ہے، اللہ جی میرا اپنا ایک اسکول ہے۔ جی ایسے 3-4 ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ اچھا میں بس 3-4 دن پہلے 21 تاریخ کو ویسٹ بنگال میں درگا پور کے قریب میں علمپور میں جی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ فیض کے اسکول کا فاؤنڈیشن اسٹون کے لیے گیا تھا۔ جی 1 سال پہلے بچہ ایک اسکول شروع کرا، ماشاءاللہ 250-300 بچے ہیں، ماشاء اور ایک 5 منزلہ بلڈنگ کا کام چل رہا ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ ماشاء اللہ ایک بچہ بیجاپور کے قریب میں ماشاءاللہ 5 بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے آج 700-800 بچے، ماشاء اللہ یہ ہماری بیدر کے شاہین کیمپس کا ایسا میپ بنا کے رکھا ہے، بلڈنگ اس کے پاس 12 ایکڑ لینڈ ہے، اور ماشاء ایسا پلان بنا کے رکھا ہے، بڑی امید ہے اس سے انشاءاللہ۔ اللہ ماشاء ایک انشاء بچہ اللہ دیوبند کے قریب کا بسو کلیان میں امامت کر رہا تھا، پھر ہمن آباد میں امامت کرا، جی اس کو کوئی بتائے کہ جو ہے حافظہ اور علماء کے لیے بیدر میں موقع ہے، اور ڈاکٹر بنا دیتا، آیا ماشاءاللہ 10th پاس تھا، 11th 12th کرا، جی 1 سال نیٹ کی ٹرائی کرا، وہ واپس ہو گیا، جی جا کر وہاں پر ایک چھوٹا سا اسکول شروع کرا۔ جی لوگ اس سے پوچھے کہ آپ کا ایجوکیشن کیا ہے، تو صرف یہ بتاتا تھا کہ میں شاہین میں پڑھ کے آیا ہوں، شاہین کا نام لیتے ہی لوگ ایڈمیشن کراتے تھے، جی ماشاءاللہ اس کے پاس اب 47 اسٹاف ہے، ماشاء اور ماشاءاللہ 700-800 بچے پڑھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بچے ادارے، انسٹیٹیوشنس، ہاسپٹلس، جی انڈسٹریز جی چلائیں، ماشاء اور انسانیت کو دینے والے بنیں۔ میں ذکر شک کرتا ہوں ذرا دینے والے بنو، دنیا لائن میں ٹھہرنے کے لیے تیار ہے، جی لائن میں ٹھہرنے کے لیے تیار ہے۔ جی الحمدللہ
تو ہم یہ بات بار بار ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھتے ہیں کہ محنت کرو اور دنیا کو دینے والے شاہین ایجوکیشن کے علاوہ اور کون سے ورک کرتا ہے؟ بنو۔ دیکھیے، خدمت خلق جی میں جب بھی جو بھی احساس ہوا، ہم شروع سے جی کرنا چاہتے ہیں، کرتے آئے ہیں۔ ابتداً گٹکے کے خلاف میں ایک مہم جی چھڑی گئی تھی۔ جی ہمارے ایک ٹیچر کے دیور کو وہ گٹکا کھانے سے کینسر ہو گیا تھا، جی تو اس سے متاثر ہو کر میں ایک تحریک شروع کرا تھا، جی اینٹی ٹوبیکو کمپین کے نام سے۔ جی تو 2-3 مہینے محنت ہوئی، سخت محنت۔ جی اسکول جا کر بچوں کو سمجھاتا تھا بیدر میں، گٹکا کھانے سے جو کینسر ہوتے ہیں اس کے فوٹوز کے پوسٹر بنا کے بتاتا تھا۔ جی اور ایک گٹکے میں ایک چھوٹا سا چپکلی کا بچہ چھوٹا سا ملا تھا، جی تو اس کو میچ باکس میں رکھ کے اسٹوڈنٹس کو دکھاتا تھا۔ پھر خیال آیا کیوں نہ یہ چیز حیدرآباد میں کی جائے۔ جی حیدرآباد میں ایبٹس پہ وہ پوسٹرس لگا کے جی روڈ پر ٹھہر کے لوگوں کو وہ دکھاتا تھا۔ جی بیدر میں بھی جو ہے مین روڈ پر جی وہ کوئی دکان بند ہے تو وہ سارے پوسٹرس لگا کے وہاں ٹھہر کے لوگوں کو ایکسپلین کرتا۔ جی کچھ لوگ پسند کرے، اس کو سپورٹ کرے، جی پھر وہ تحریک کی شکل بننا شروع ہوئی۔ جی کچھ لوگ ساتھ دیے، جی کچھ لوگ تو یہ دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑ گئے کہ آخر یہ کر کیوں رہا ہے، جی اس کو فنڈ کہاں سے آ رہا ہے۔ ساتھ میں بھی آ گئے، 2-4 دن میرے ساتھ گھومے بھی۔ پھر جب اطمینان ہو گیا کہ نہیں کچھ یہ مجبوری کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں گھوم رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، جی کوئی کچھ پرنٹ کر کے دے رہے ہیں پامفلیٹ اس کو، جی تو پھر اپنا کام کرتا رہا۔ اور حیدرآباد میں ایک پریس میٹ لیا، بیدر میں ایک پریس میٹ لیا میں، جی الحمدللہ میڈیا کا بڑا سپورٹ تھا۔ دوسرے دن صبح میں جتنے نیوز پیپر نکلتے تھے سب میں مین فرسٹ پیج پہ ہیڈ لائن جو ہے ہماری پریس میٹ کی تھی۔ جی اور تیسرے دن بھیمنا کھنڈرے صاحب ٹرانسپورٹ منسٹر ہوا کرتے تھے، جی وہ اسمبلی میں کوشچن کرے اور ایک کمیٹی بنی جی اس پہ تحقیق کرنے کی۔ پھر حیدرآباد میں پریس میٹ لیا بشیر باغ پہ پریس کلب میں۔ جی اس کے دوسرے دن ممتاز احمد خان MIM کے MLA جی وہ اسمبلی میں کوشچن اٹھائے، ہوں، اور اسی وقت فیصلہ ہوا اور آندھرا پردیش سے گٹکا بین ہو گیا۔ تو حیدرآباد کے محنت سارے سکسیس فیکٹریز والے بیدر شفٹ ہو گئے، جی بیدر شفٹ ہو گئے۔ کرناٹکا گورنمنٹ کی جو کمیٹی بنی وہ بس تحقیق کرتے رہی، اس کے اثرات نہیں ہوئے۔ جی تلنگانہ آندھرا میں فیصلہ ہو گیا اور وہ بیدر پہنچ گئے۔ جی اب بیدر پہنچ کر یہاں پہ کام شروع کرے، اور کچھ دینی مدارس کو کچھ چاول وغیرہ دینا شروع کر دیے، کچھ بچوں کو کھلانا شروع کر دیے، جی اور کاروبار اچھے چلے ان کے۔ اور پھر بعد میں یہ مجھے ڈیمانڈ آنا شروع ہوا بنگلور سے، بامبے سے، جی اور اکیلے نہتا، کوئی آرگنائزیشن نہیں، کوئی ساتھ دینے تیار نہیں ہے۔ وہ گھر پہ فون آتے تھے دھمکی کے۔ جی کچھ نوجوان راستے میں مل کے مجھے بتا رہے تھے، قدیر بھائی آپ اسکول چلے تو ہم کچھ تو بولے کیا آپ کو، یہ گٹکے کے بیچ میں کیوں آ رہے ہیں۔ جی کچھ لوگ ہمارے والدہ کو آ کے گھر میں بولے، سننے میں آیا ہے کہ آپ کا بیٹا وہ سگریٹ کمپنی والوں سے اگریمنٹ کر کے لاکھوں روپے لے رہا جی اور گٹکے کی مخالفت۔ تو میں بس ہنس سکتا تھا ان کی یہ ہر باتوں جگہ پہ۔ سے مخالفت ہو رہی تھی۔ ہاں، تو میں یہ سوچا دل میں کہ ITC کمپنی یا سگریٹ کے بڑے بڑے کمپنیز مجھ سے مل کر جو ہے کام لے رہے ہیں، تو واقعی میں شاید انٹیلیجنٹ ہوں گا۔ تو ایک ہنسی آتی تھی یہ لوگوں کی حرکتوں پہ، سوچ پر۔ بہل 3 مہینے کے بعد جی گھر کا دباؤ، پھر کوئی ساتھ دینے تیار نہیں، ہماری کوئی آرگنائزیشن نہیں، تو ایک دن صبح یہ گٹکے مہم کے لیے نکلنے کے بجائے جی سیدھے اسکول گیا۔ پھر اسکول میں مصروف ہوا۔ اس وقت شہر بیدر میں جی پرانے لوگ جانتے ہیں گٹکے کا سیل 5% پہ آ گیا تھا، اور دکان والا گٹکا بیچتا تھا تو چھپا کے رکھتا تھا، دونوں جانب باہر دیکھ کے دکان میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو تیزی سے چھپا کے نکال کے کسٹمر کو دے کر جلدی چلے جاؤ بولتا تھا۔ گٹکا بیچنے کو برا محسوس کر رہے تھے، کر رہے کاش کہ وہ کمپین چلتا تو یہ گٹکا کب کے ختم ہو جاتا، پورے انڈیا سے گٹکا ختم ہو جاتا۔ جی لیکن گورنمنٹ آف انڈیا اس کو بین کری ہوئی ہے، لیکن آج بھی جی اس کو 2 الگ الگ پاکٹوں میں بنا کر
وہ زہر آج لوگوں بھی تک بیچا جا پہنچاتے رہا ہے۔ میں ہمارے دکاندار بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کبھی کبھار جی جا کر ملتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو یہ بے شمار چیزیں ہیں جو اوپر والا نے بیچنے کے لیے دیا ہے، جی تو آپ یہ زہر کی پوڑیاں بیچ کر ہی کمانا ضروری محسوس کرتے ہیں؟ نسل کو زہر بیچ کر ہی اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالیں گے؟ ہمت کیجیے، یہ بیچنا بند کیجیے۔ محلے کے لوگوں سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے محلے میں یہ زہر کی پاکٹیں بک رہی ہیں جی تو اس بیچنے والے سے بات کیجیے، جی بات کیجیے، 1 سے 4 مرتبہ بولیں تو امید ہے کہ اس کا اثر ہوگا۔ انشاءاللہ۔ اور یہ ڈرگس جو عام ہو رہے ہیں، جی آپ کے محلے میں اگر اس کا کوئی کاروبار ہو رہا ہے جی تو آپ اس کی فکر کرنا چاہیے۔ جی آپ کے محلے میں ایک بچہ کوئی اس کا متاثر ہو رہا ہے تو اس کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ دیکھ کے نظر انداز کرنے والے بھی گناہ گار ہیں۔ بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن، یہ جو آپ نے اسٹارٹ کیا ہے، اس کا ایم کیا ہے اور اس کے فیوچر پلانس کیا ہے؟ جی اللہ کا فضل ہوا، یہ لاک ڈاؤن میں ہماری فکر تھی، کچھ کام ہو رہے تھے، پھر اس کے بعد بھی ہمارے دوست احباب کا بیٹھنا فکر کرنا سلسلہ جاری تھا، جی لیکن ہم بیٹھتے تھے، فکر ضرور کرتے تھے، لیکن کام کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ جی گفتن نشستن برخاستن والی بات ہوتی تھی، تو جی کسی دن خیال آیا کہ یہ مناسب نہیں ہے، جی ہم معاشرے کی ضرورت کو سمجھیں گے، کچھ مساجد کا سروے کریں گے، جی اور وہاں جا کر طے ہوا پھر ہم ہر روز ایک ایک مسجد جانا شروع کرے، جی وہاں پہ مصلیان کو بٹھا کر مغرب کے بعد بات کرے۔ جی کوئی تقاریر نہیں کرتے تھے، بس معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اس علاقے کے مسجد کے علاقے کے مسائل کیا ہیں، جی جی وہ نوٹ کرنا شروع کرے۔ پھر احساس ہوا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کچھ کرنا چاہیے، جی اور کوئی بھی کام ہم کریں گے تو مسجد کو مرکز بنا کے کریں گے۔ جی تو بیدر کے 137 مساجد کو 12 حصوں میں تقسیم کرے، 12 کلسٹرز میں، جی اور ہر کلسٹر سے ایک فرد کو لے کے ایک ٹرسٹ بنائے، جی اور ٹرسٹ کا نام رکھیے رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن۔ ماشاء اور ہمارے کچھ ٹارگیٹس بنا دیے، مسجد صرف عبادت کا مرکز نہیں بلکہ دعوت کا مرکز ہو، جی ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کا مرکز ہو، پھر چیریٹی کا، خیر کا، خدمت خلق کا مرکز بھی بنے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس طے کرے۔ جی سب سے پہلا کام، وہ سنگ سے ہماری بہنوں کو بچانے کے لیے بغیر کسی سروس چارجز کے، بغیر کسی انٹرسٹ کے، قریب قریب ایک 200 خواتین کو ہم سیلف ہیلپ گروپ بنا کر بغیر کسی انٹرسٹ کے، بغیر سروس چارجز کے جی لون دے رہے ہیں۔ اس کے 3 سینٹر چل رہے ہیں، جی ارادہ ہے کہ مزید اس میں اضافہ کریں۔ جی ماشاء اور اللہ۔ وہ سودی سنگ کا جو ایک ماحول بنا ہے، جی ہاں، بہت اس سے زیادہ چل رہا شہر ہے بیدر کو کیا ماشاء عجیب اللہ۔ حالات بن رہے ہیں، ہماری بہنیں غیروں کے سامنے مجبور ہو جا رہے ہیں، جی اور وہ لوگ بہت ہی آسان کنڈیشنز کے ساتھ لون دے دے رہے ہیں، جی اور سخت وصولی ہوتی ہے، بے پردگی، گھروں میں وہ لوگ داخل ہو جا رہے ہیں، یہاں تک کہ خاندانوں میں اختلاف ہو جا رہا ہے، شوہر بیوی میں اختلافات ہو جا رہے ہیں، اور خودکشی کے واقعات بھی سننے میں آ رہے ہیں۔ جی تو بہرحال اس کام کو، یعنی بلا سودی سیلف ہیلپ گروپ کو پروموٹ کرنے کے لیے کوششیں ہونا چاہیے، جی اور یہ سودی جو نظام ہے فی الحال جی سنگ والا، اس کو ختم کرنے کے لیے ہر فرد فکر کرے، انشاء اللہ۔ اپنے رشتہ داروں میں کوئی ملوث ہے تو اس کو سمجھائے، جی اس پہ گفتگو کرے، جی جی بات کرے، اور ہم ریکویسٹ کیے تھے 1 ماہی مہم چلانے کی کوشش کرے، جی اس کے اثرات اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کیا ہوئے ہیں۔ جی ہم اس وقت ریکویسٹ کیے تھے مرد حضرات سے جی کہ اپنی عورتوں کو سنگ کے اہلکاروں کے سامنے جی روبرو مت کرائیے، جی خود جی فیس کیجیے، اور ری پیمنٹ کے مرحلے کے لیے فوری دوسرے سنگ سے پیسہ لے کے ری پیمنٹ مت کیجیے، جی بیٹھیے، بات کیجیے، اس سے مہلت لے کر جی اپنی کمائی میں سے سیونگ کر کے ریٹرن کیجیے، اور یہ بلا ختم ہو جانا چاہیے، جی یہ بلا ختم ہو جانا چاہیے۔ ہماری ریکویسٹ ہے جاننے والوں سے، محلے کے ذمہ داروں سے، رشتہ داروں سے، اپنے اپنے حلقہ اثر میں جو بھی متاثر بہنیں ہیں جی ان کو سمجھیے، ان کو سپورٹ کیجیے، ان کو ہمت دلائیے، اور یہ جو ہے فضول خرچیاں بڑھانے کی وجہ سے بھی، جی برتھ ڈے ہے تو برتھ ڈے کے لیے لے رہے ہیں، خاندان میں کسی کی شادی ہے جی تو شادی میں جاتے وقت ان کے لیے کپڑے ہونا ہے، اور جہاں جا رہے ہیں وہاں ان کو گفٹ دینا ہے، جی اس کے لیے سنگ سے اٹھایا جا رہا ہے، اور وہ غیر شرعی، غیر ضروری رسومات کے لیے جی سنگ سے پیسہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ ختم ہے۔ بے میں شک۔ مجموعی کئی سالوں سے یہ بات کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ شادیوں کا
فضول خرچی ختم ہو جائے. جی بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ. بے شک تو ہمارے نکاح بہترین ہونا چاہیے, زیادہ خرچ کر کے بدترین میں شامل نہیں ہونا چاہیے. بے برکتی ہوتی ہے, اور 50-60% لوگ انٹرسٹ پہ پیسہ لے کے شادی, جی جبکہ غیر ضروری, اور اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ. جی جب تعلیم کا معاملہ ہے تو غریب ہو جاتے ہیں, شادیوں میں جو ہے انٹرسٹ کیونکہ ہے. وہ بھائی نکاح ہے ایک عبادت, جی ایک سنت. اب کوئی عبادت خالہ کی خواہش پر, دوستوں کی خواہش, امی کی خواہش پر تھوڑی عبادت ہوتی ہے. ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو, کیا ہم ویسا کر لیتے ہیں؟ نہیں کرتے. شادی میں خالہ کی خواہش کہاں سے آئے؟ تو اس پہ ہم میں سے ہر کوئی فکر کرنا چاہیے, جی اپنے اپنے حلقہ اثر میں اس پہ بات ہونا چاہیے, اصرار کرنا چاہیے. بھیتر میں 2 واقعات ہوئے. جی لڑکے والوں کی 1000 گزارش پر, ریکویسٹ پر کے باوجود بھی جی لڑکی والے کھانا کھلانے کی ضد اور بڑی تقریب رکھنے کی ضد نہیں چھوڑے, اور لڑکا نہیں گیا تو اس لڑکے کے بغیر ہی پورا جشن منا لی. اور یہ لڑکے والے وہ ساری چیزیں سیٹل ہونے کے بعد آخر میں گھر جاتے ہیں جی اور جا کے بولتے ہیں کہ بھائی جو دینا ہے خوشی سے اپنی بچی کو دیجیے, ہم نہیں لیتے, ہم کو کچھ نہیں چاہیے, اللہ نے بہت دیا. اتنا بولتے ہی شاید لڑکی والے کو ذرا سکون ملتا ہے, لیکن ساتھ ہی بول دیتے ہیں کہ نہیں ہم خاندانی لوگ ہیں, ہمارے رشتے دار جی بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں, خاندانی ہیں, ہم کو کھانا اچھا چاہیے, فنکشن ہال اچھا ہونا چاہیے, اور کھانے کا اچھا انتظام ہونا چاہیے. پوری بے حیائی کے ساتھ بھیک مانگ کر 300 400 500 600 لوگوں کا کھانے کی وعدہ مانگ کر پوری بے غیرتی کے ساتھ طے کر کے آتے ہیں, جی اور اپنے دوستوں کو رشتے داروں کو بتاتے ہیں کہ آئیے دعوت ہے. میں یہ بولتا ہوں کہ وہ آئیے دعوت ہے بولنے کے بعد وہ لوگ, وہ دوست, وہ رشتے دار, اس بات کا احساس ان کو ہونا چاہیے کہ یہ مانگ کے آیا ہے, بھیک مانگ کے, بے حیائی کے ساتھ بھیک مانگ کے میرے لیے دعوت مانگ کے لایا ہے, مجھے شرکت نہیں کرنا چاہیے, دعوت میں جانا ہی نہیں چاہیے. نہیں جانا چاہیے. میرے ایک دوست حیدرآباد کے, میں پوچھ رہا تھا کہ آپ جاتے ہیں کیا نکاح کی دعوت, تو وہ بولے لڑکے والے کی طرف سے ہے تو میں خطے نہیں جاتا. بڑی اچھی لگی بات, بالکل واجبی بات ہے. جی مطلب لڑکی والے کی طرف سے بھی مت جائیے, تو وہ مان لی. جی بھائی وہ مجبور ہوتے ہیں, جی ہاں لڑکی کا بے شک. باپ مجبور ہوتا ہے رواج پہ, لیکن یہ جا کے شرکت کرنے والا کیوں نہیں سمجھ سکتا یہ بات کو؟ البتہ بیٹھے تو تقاریر شروع, تبصرے شروع, وہ برائی ایسا پھیل گئی, یہ برائی ایسا پھیل گئی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تبصرے کرنے والے حضرات میں سے اس کا 5% لوگ بھی شرکت کرنا بند کر دیں جی تو یہ برائی رک جائے رفتہ گی. رفتہ ختم ہو جائے گی. یہ برائی, اور یہ برائی ختم ہو جائے تو اس کے پیچھے اور 50 برائیاں. اچھا تو ایک دن کا ڈرامہ, لوگ کیا کہیں گے کے نام پہ زندگی کا 40% 50% سیونگ سرمایہ ایک دن میں لٹا دے رہا, ایک دن میں لٹا دے رہا. پھر بے برکتی الگ, خاندان میں بے برکتی الگ. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی جو ہے یہ مہم چلائی جا رہی ہے, جی اس پہ غور کریں. جی جہاں کہیں بھی سادگی سے کام ہو رہا, جی فضول خرچی نہیں ہو رہی, اس کی خوب تائید و ستائش کیجیے, جی اس کی بے شک. تعریف کیجیے, جی اس کو پسند کیجیے. جہاں کہیں اس کے برخلاف عمل ہو رہا ہے, جی فضول خرچی ہو رہی ہے, تو شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیجیے, جی کھل کے اظہار کیجیے, جی کھل کے اظہار کیجیے. یہ رفتہ رفتہ اس کے یہ برائی ختم انشاءاللہ ہونا ختم شروع ہو ہو جائے. جائے گی. بہت شکریہ سر, آپ اپنا قیمتی وقت ہم کو دیے اور آپ کا اتنا زیادہ نالج ہمارے ساتھ شیئر کیے. ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور زیادہ کامیابی دے. اور ایک چھوٹا سا شعر بولنا چاہوں گا. تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے. انشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کا نام چلتا رہے سر. بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے جزاک اللہ. لیے. السلام علیکم.